बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। आज 1 मार्च 2026 इतवार का दिन है। बात करेंगे नादरीन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से और ईरान और इज़राइल और अमेरिका की जो जंग चल रही है इस पर आपसे डिटेल से बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान ने एक बार फिर फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं काबुल, कंदहार और बगराम एयर बेस पे, जहाँ पे अमरीकी असलहा मौजूद है। वहाँ पे पाकिस्तान ने शदीद बमबारी की है। पाक अफ़गान सरहद जो पट्टी है उस पे मुख्तलिफ़ 10-12 मकामात पे इस टाइम पे दो बदू लड़ाई जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन चल रही है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का अहम इलाका जहाँ से दरअंदाज़ी हो दी है और इंतहाई अहमियत का हामिल इलाका है, 32 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से कब्ज़ा कर लिया है। जो हलाकतें अफ़गानिस्तान में हुई हैं, जो चौकियाँ कब्ज़े की गई हैं, जो जंग चल रही है, उसकी तफसील पे नाज़रीन डिटेल में बात करते हैं। साथ ही नाज़रीन ईरान में अमेरिका और इज़राइल के जो हमले थे उसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई, आर्मी चीफ़ ईरान के पासदाराना इनक़िलाब के सरबराह, वज़ीर दिफ़ा और दीगर मुतअद्दिद कमांडर्स जो हैं, फ़ौजी सीनियर एहलकार, फ़िज़ाइया के, बहरिया के, आर्मी के, पासदाराना इनक़िलाब के, वो शहीद हो चुके हैं। बदले में ईरान ने इज़राइल पे मिज़ाइल दागे हैं, साथ ही अरब ममालिक में तबाही फेर दी है। दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात, अबूज़ाबी, दुबई, दोहा जो कतर का दारुल हुकूमत है, कुवैत, सऊदी अरब में एक हमला किया है। अब तक जो है बहरीन में ज़्यादा तबाही हुई है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को दोस्त पसंद कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन शदीद जंग जारी है। पाकिस्तान पे जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान पे 53 मुख्तलिफ़ मकामात से जो पाकिस्तान ने फ़िज़ाई बमबारी की थी तकरीबन चंद दिन पहले, उसके बाद जो कंदहार, जो नंगरहार पे और पख्तिया पे पाकिस्तान ने बमबारी की थी, उसके जवाब में अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के 53 मकामात को निशाना बनाया। पाकिस्तान पे जब बड़ा हमला हुआ फिर पाकिस्तान ने फ़िज़ाई स्ट्राइक शुरू कर दी और अब अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी, अमीर ख़ान मुत्तकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अबूरी हुकूमत के, तमाम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये हमले रोक दिए जाएँ, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हर तो शर्त मानने को तैयार हैं जो इससे पहले मानने को तैयार नहीं थे। उनके जो सरबराह हैं हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उनका कुछ पता नहीं चल रहा, मकामात तब्दील करते रहते हैं। बहरहाल पाकिस्तान उनकी हुकूमती जो अहदेदार हैं उनको निशाना नहीं बना रहा। पाकिस्तान ने अब तक जो बमबारी की है उसमें ज़्यादातर उनका जो असलहा के डिपो थे, जहाँ पे उनके गाड़ियाँ थी, जैसे मुसल्ला गाड़ियाँ जो थी, जो APC होती हैं उनकी फ़ौजी साजो सामान वाली गाड़ियाँ, उसको निशाना बनाया गया है। और उनके फ़ौजी अड्डों को, एयरबेस को, जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं, जो हेडक्वार्टर्स हैं, उनको पाकिस्तान ने शदीद नुकसान पहुंचाया है। और मुख्तलिफ़ इलाकों में कोई ऐसा, जिससे इस तरह इससे पहले नाज़रीन हम कहते रहे हैं कि अफ़गानिस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं है जो पाकिस्तान से महफूज हो। ये जो कहते हैं ना कि हमने सोवियत यूनियन को भगाया, हमने अमेरिका को भगाया, मैं पहले ही कहता आ रहा हूँ कि वो पाकिस्तान की मदद से था। और पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा कि हम अफ़गानिस्तान पे हुकूमत करेंगे, वरना पाकिस्तान कब का अफ़गानिस्तान को ले चुका होता। ये 5006 साल और 6000 साल की तारीख़ जो बताते हैं, ये प्रॉक्सी वार लड़ने के लिए काबिल हैं। दो बदू लड़ाई इनके लिए मुमकिन ही नहीं है। गुज़िश्ता 3, 4, 5 महीने से मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं कर सकते, कि दो बदू लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर पाकिस्तान ने जंग छेड़ दी तो ये गारों में आपको मिलेंगे। वही हो रहा है। अब उनको समझ नहीं आ रही। अब जिन ममालिक के वो मिलने तर्रे कर रहे थे वो ख़ुद मुश्किल में हैं। कतर पे जो है हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से। अब कोई ऐसा मुल्क नहीं बचा जिससे वो रब्ता करें और वो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान को अब बचाए। ये जो कहते हैं हमने 10 मिनट में, 2 दिन में हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का आर्डर हो तो हमने अटक तक इलाका कब्ज़ा कर लेना है। भाई वो अपनी पाकिस्तान की सरहद को पार नहीं कर सकते। आज सुबह इतवार के दिन सहरी के टाइम के बाद फौरी तौर पे तुरखम पे एक टैंक पाकिस्तानी इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान ने उसको उड़ा दिया।
بگرام ایئر بیس پہ پاکستان نے بمباری کی ہے جہاں پہ امریکی اسلحہ ہے، تباہی مچا دی ہے پاکستان نے بگرام ایئر بیس پہ۔ کابل میں فوجی اڈوں پہ نشانہ بنایا، ننگرہار میں کیمپ جو شیراز کیمپ ہے اس پہ یہاں سے حملے چل رہے ہیں، سرحدی علاقوں میں مختلف جھڑپیں چل رہی ہیں۔ پاکستان نے دوبارہ بمباری برابر شروع کر دی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان نے فضائی بمباری کچھ وقت کے لیے روک دی تھی کیونکہ ایران پہ حملہ ہو چکا تھا، اس پہ سوچا جا رہا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مگر پاکستان نے حملوں کا دباؤ برقرار رکھا ہے اور پاکستان افغانستان پہ ان فضائی حملوں کو کم نہیں کر رہا۔ اب پاکستان کو ایک ایسا راستہ ملا ہوا ہے، یہ افغان حکومت کی ایک بڑی غلطی تھی کہ پاکستان پہ بڑا حملہ کرے۔ اب پاکستان نے مسلسل افغانستان میں حملے کرنے ہیں اور ان کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں۔ آپ کی فضائیہ نہیں ہے، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، جن ممالک کے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور آپ کی فضائی حدود تو پاکستان کے لیے مکمل طور پہ اوپن ہے۔ اس میں تو پاکستان روزانہ کھیلتا ہے، اس میں تو روزانہ پاکستان ہٹ کرتا ہے۔ آپ کے پاس پاکستان کو ہٹ کرنے کے لیے کیا ہے؟ زبانی جمع خرچ پہ لمبی لمبی پھینکتے رہیں تو اب مشکلات آپ کو دیکھنا پڑیں گی۔ 400 سے زائد ناظرین، اب تک 450 کے قریب افغان سیکیورٹی فورسز کو پاکستان نے نشانہ بنایا جو ہلاک ہو چکے ہیں۔ 130 پوسٹوں کو پاکستان نے تباہ کیا ہے۔ 171 APC گاڑیاں جو ہیں وہ تباہ کر دی گئی ہیں۔ زوب کا علاقہ گھروانہ ناظرین جو تھا جہاں سے دراندازی ہوتی تھی پاکستانی علاقوں پہ، یہ ایک اہم پورا علاقہ 32 کلومیٹر کا ایک ساتھ یہ پاکستان نے مکمل طور پہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی اب آگے چلے گئی ہے۔ اب افغانستان کے زیادہ تر علاقے جو ہیں وہ قبضہ ہو رہے ہیں، جو چوکیاں پاکستان کے پاس قبضے میں ہیں وہ ابھی تک پاکستان کے قبضے میں ہیں، اور افغانستان کی فوج جو سیکیورٹی فورسز ہیں جو بہادری کی بات کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ پیچھے دھکیل دی گئی ہیں۔ بڑی مشکلات ان کو آ رہی ہیں، مگر پاکستان اب مکمل طور پہ افغانستان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، اور افغانستان کے حالات بڑے خراب ہیں۔ پاکستان کسی بھی ٹائم افغان طالبان کو دبوچ سکتا ہے، ان کی لیڈرشپ کو، قیادت کو، مگر اب تک پاکستان ان کی قیادت پہ حملے نہیں کر رہے۔ بہرحال باجوڑ کنڑ تورخم کے علاقے میں، ننگرہار شیراز کیمپ پہ آپ جو وہاں پہ ناظرین حملے ہوئے ہیں، مومن کے علاقے سے، خیبر کے علاقے سے جھڑپیں جو ہے وہ مسلسل پاکستان اور افغان طالبان کے مابین چل رہی ہیں، مگر افغانستان کا شدید نقصان ہوا ہے۔ ہر معاملے میں وہ نقصان پہ ہیں۔ ان کی جو فوج، ان کے جو ترجمان ہے صوبائی حکومت کے ذبیح اللہ مجاہد، وہ بھی جب بات کرتے ہیں وہ بھی غائب ہو گئے ہیں، وہ بھی کہیں کنٹینر میں، بنکر میں چھپے ہوئے ہیں۔ حالانکہ پاکستان نے اب تک ان کے قائدین پہ حملہ نہیں کیا، نہ ہی ان کی قیادت پہ حملہ کیا۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ ناظرین خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی۔ پاکستان ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ دوسرا، بارڈر پہ ناظرین ہمارے حالات بڑے خراب ہیں۔ آپ دیکھیں تو اسرائیل نے اور امریکہ نے جو حملہ کیا ہے، ایک تو ان کی جو انٹیلیجنس ہے، جو معلومات ہیں ان کے پاس کمال کی معلومات ہوتی ہیں۔ پچھلی بار بھی جب جون میں حملہ کیا گیا تھا، ان کے پاسداران انقلاب کے سربراہ کو اور ان کے آرمی چیف کو اور دیگر کمانڈر کو، بحریہ کے سربراہ کو، سب کو جو ہے وہ شہید کر دیا تھا۔ اس بار جو حملہ کیا ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے، ایسی انٹیلیجنس معلومات تھی کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے۔ ان کے وزیر دفاع اور سابق صدر احمد نجات کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے چیف کو وہ بھی بیچ میں، اور ساتھ جو آرمی چیف ہیں عبدالرحیم موسوی، ان کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ تو زیادہ تر جو ان کے ٹارگٹ تھے وہ انہوں نے اچیو کر لی ہیں، اور یہ باقاعدہ اندر سے انٹیلیجنس ملتی ہیں، کیونکہ اس بار بڑی احتیاط کی گئی تھی کہ ہمارے جو سپریم لیڈر ہیں اور جو آرمی اور پاسداران انقلاب کے سربراہان ہیں کہ وہ پہلے سے محفوظ مقامات پہ ہوں، تاکہ جنگ میں مورال جو ہے وہ افواج کا نہ گرے۔ مگر ایک بار پھر جاسوسی ہوئی، اور ایسی جاسوسی ہوئی، ایسی انٹیلیجنس معلومات ہوئی کہ اندر سے خامنائی کی شہادت کی فوٹو نکال کے اسرائیلی وزیر اعظم کو بھجوائی گئی۔ تو ایران کے اندر تو جاسوس بہت ہیں۔ ایک بار احمد نجات نے کہا تھا کہ ہم نے موساد کو وہاں پہ ختم کرنے کے لیے، جو سابق صدر ہیں ایران کے، کہ ہم نے موساد جو ایجنسی، ہماری جو خفیہ ایجنسی ایران میں مکمل طور پہ کام کر رہی تھی، ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی۔ جب پتہ چلا اس کمیٹی کے چیئرمین کو ہم نے بنایا تو وہ ان کا ایجنٹ نکلا۔
آپ اندازہ لگائیں کہ اس حد تک جو ہے وہ ایران میں اسرائیل کے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، انہوں نے پنجے گاڑے ہیں۔ سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد اصفہان میں، شیراز میں، مختلف علاقوں میں، شیراز کے تو ایک علاقے میں جشن منایا گیا، مگر باقی وہاں پہ سوگ ہے۔ تہران، جو تہران دارالحکومت ہے ایران کا، تحریر اسکوائر، وہاں پہ ناظرین لوگ نکل گئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں مختلف شہروں میں، تبریز میں، اصفہان میں، تہران میں لوگ جو ہے وہ نکل کے مظاہرے کر رہے ہیں، اور 40 دن کا سوگ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ پہلے سے ہی آیت اللہ خامنائی نے اپنی شہادت کے بعد اپنے نائب کو مقرر کیا تھا، مگر آج صبح ہی اس کو شہید کر دیا گیا۔ اب علی لاریجانی اور مشتبہ کے نام آ رہے ہیں کہ ان کو سربراہ بنایا جائے گا۔ جانشین مشتبہ خامنائی، جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ان کو جانشین مقرر کیا تھا، وہ آج صبح جو ہے حملوں میں شہید ہو گئے ہیں۔ ساتھ ان کی بیٹی اور نواسی جو ہے تو آیت اللہ خامنائی، اس کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ تو بڑی تباہی جو ہے وہ ایران پہ پھیر دی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے۔ امریکہ اور اسرائیل کی انٹیلیجنس معلومات اور ان کے پاس جو میزائل ہوتے ہیں، بس کاش مسلمان اس میزائل ٹیکنالوجی اور سائنس میں بڑا پیچھے ہے۔ دنیا کی زیادہ تر ٹیکنالوجی امریکہ، ویسٹرن ممالک اور اسرائیل کے پاس ہے۔ مسلم ممالک میں ایک تو بس افسوس سے کہنا پڑے گا کہ مسلم ممالک میں ایک اکیلا حکمران زندہ تھا جو آج شہید ہو گیا ہے، باقی 56 ممالک کے حکمران تو زندہ نہیں ہیں۔ بہرحال جو آج شہید ہوئے ہیں انہوں نے ڈٹ کے اپنے آپ مقابلہ کیا اور ساتھ رہے۔ ان کو پتہ تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے، مگر اپنی قوم کے لیے وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ اور اب آگے ایران نے تباہی مچا دی ہے، عرب ممالک پہ زیادہ حملے کیے ہیں، اور اسرائیل کے ایک بار پھر ان کے جو ایئر ڈوم تھے، آئرن ڈوم تھے، آئرو 3 تھے، آئرو 2 ہیں، پیٹریاٹ اور تھاٹ سسٹم ہے، فضائی دفاعی نظام دنیا کے بہترین تر، پورے آسمان کو چھتری کی طرح کور کیا ہوا تھا۔ ایک اسرائیل مکمل طور پہ اس فضائی دفاعی نظام کے نیچے تھا، مطلب کوئی بھی پرندہ بھی ادھر پر نہیں مار سکتا۔ ایک بار پھر اس میں چھید کر دیا ہے ہائپرسونک میزائل نے اور بیلسٹک میزائل نے ایران کے ساتھ ہی۔ یہاں پہ عرب ممالک کو، متحدہ عرب امارات کو اور بحرین کو جو نشانہ بنایا ہے، کویت کو، اردن کو۔ دبئی کا کہنا ہے کہ 137 میزائل اور 209 ڈرون جو ہیں وہ پھینکے گئے عرب ممالک کی طرف اور ساتھ دبئی کی طرف۔ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ اسپورٹ سٹی اور مرینا میں دھماکوں سے گونج اٹھے ہیں۔ اس سے پہلے UAE میں جو پام جمیرہ ہے اور برج العرب ہے، وہاں پہ بلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا۔ اب دبئی ایئرپورٹ کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی میزائل گرے ہیں۔ ڈرونز، جو شہید ڈرون ہے 136 اور 139 شاید ڈرونز، جو خود کش ڈرون ہیں، وہ بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے تباہی مچا دی ہے۔ وہ تباہی جو اسرائیل کی میزائلوں نے مچائی ہے وہ ایران نہیں مچا سکتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ وہ دنیا کی سپر طاقت ہے، ان کے پاس وہ اسلحہ ہے۔ بدقسمتی سے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ ہی مسلمانوں کی اتنی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، سائنٹسٹ بنائے ہوں میدان میں، آپس میں لڑتے جھگڑتے۔ سنی اور شیعہ میں ہماری آدھی عمر گزر گئی، 40-45 سال سے تو ہم یہی کھیل کھیل رہے ہیں، جہاد لڑ رہے ہیں، آپس میں مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ بس یہی ہمارے افسوس ہے، اور دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں کافی آگے چلی گئی ہے اور ہم ان کے محتاج ہیں ٹیکنالوجی میں۔ مگر ایران نے اپنے ڈرونز بنائے، اکیلا لڑتا رہا، اور اب جو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ایک سنی گروپ ہے، ایک شیعہ گروپ ہے، شیعہ گروپ کو تو ہم نے توڑ دیا ہے، سنی گروپ باقی ہے۔ تو سنی گروپ میں ناظرین آگے جا کے پھر پاکستان، سعودی عرب اور زیادہ تر ترکی، ان تینوں کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ باقی ممالک تو مسلم ممالک جو ان کے ساتھ ہیں، جن پہ حملے ہو رہے ہیں، تو وہ تو اسرائیل کے دوست ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے ناظرین ایک خبر جاری کی ہے کہ سعودی عرب کے محمد بن سلمان جو ہیں، وہ مسلسل امریکی صدر کو بار بار کہہ رہے تھے کہ ایران پہ حملہ کر دیں، ایران پہ حملہ کر دیں، ایران پہ حملہ کر دیں۔ اب ایران سے زیادہ ڈر دنیا کے 2 ممالک کو تھا، ایک سعودی عرب اور ایک اسرائیل، کیونکہ وہاں پہ جو مشرقی وسطیٰ میں چودراہٹ تھی وہ ایران کی ختم کرنے میں سعودی عرب کو بڑا فائدہ تھا۔ سعودی عرب کی چودراہٹ جو تھی وہ ایران وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، ان کو لگ رہا تھا کہ جب تک آیت اللہ خامنائی ہوں گے ان کو تباہ نہیں کیا جائے گا،
ان کی چودراہٹ جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ اب یہ واشنگٹن پوسٹ نے جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے، اسرائیل نے اور سعودی عرب نے امریکی صدر کو قائل کیا کہ آپ اس پہ حملہ کرو۔ اب امریکہ یہ ان کے دوست ممالک ہیں، اربوں ڈالر کی تجارت ان کے ساتھ کرتے ہیں، ایک مسلم ہے ایک یہودی ہے، دونوں جو ہیں وہ اس ٹائم پہ امریکہ کے اچھے دوست ہیں، ان کے کہنے پہ یہ حملہ کیا گیا اور ایران کو 1-1.5 مہینے سے جو ہے وہ گھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ ایران نے ابنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس سے تیل کی قیمتوں میں 20 سے 30% دنیا کا تیل اور گیس، 20% تیل اور 30% گیس، یہ دنیا کا بند ہو جائے گا، جس سے تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اور کل ہی پاکستان کی حکومت نے 8 روپے لیٹر جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دی۔ تو اب ایران، امریکہ جو چاہ رہا تھا، اس سے پہلے بھی ناظرین ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ امریکہ اگر ان کی شہادت کر دیتے ہیں سپریم لیڈر کی اور ان کے فضائیہ کی اور پاسداران انقلاب کے چیف کی اور آرمی چیف کی، تو کیا وہاں پہ حکومت تبدیل کی جا سکتی ہے جو امریکہ چاہ رہا ہے؟ نہیں، انہوں نے اپنے جانشین مقرر کر دیے ہیں، اس کے بعد پھر جانشین مقرر کیا، اس کے بعد پھر جانشین مقرر کیا۔ اب علی لاریجانی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آگے جانشین بننے جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ جو ان کا کاز ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو لوگ جس طرح مظاہرین نکل رہے ہیں سپریم لیڈر کی حمایت میں، ان کی شہادت پہ رو رہے ہیں، اس کے بعد صاف ہو گیا کہ آپ وہاں پہ ڈیلٹا فورس کو اس طرح نہیں اتار سکتے۔ امریکہ کوشش کرے گا کہ ڈیلٹا فورس کو اتارے اور جو مزید ان کے لیڈرز ہیں ان کو ہلاک کیا جا سکے اور وہاں پہ حکومت کا تختہ پلٹا جا سکے۔ اب بھی یہ کوشش کی گئی تھی کہ سپریم کمانڈر کو وہاں پہ ڈیلٹا فورس کو اتارا جائے یا کچھ اور کیا جائے، مگر وہاں پہ ان کی اتنی انٹیلیجنس معلومات تھی کہ ان کو ڈیلٹا فورس اتارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، امریکہ اور اسرائیل کو اپنی فورس اتارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اسی طرح ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر ان کو فوٹو بھجوائی گئی کہ یہ دیکھو یہ شہید ہو گیا۔ ایران کے سپریم کمانڈر جو ہیں وہ 1989 میں جب بنے ہیں، ایک بار غیر ملکی دورہ کیا ہے، اس کے بعد وہ اپنے ملک سے باہر نہیں گئے، اپنے ملک میں ہی رہے۔ شروع میں جیلیں بھی کاٹی ہیں، 1979 سے پہلے ان پہ مقدمے بھی دائر ہوئے، مگر انہوں نے ہر حال میں ایران کی حکومت کا ساتھ دیا، ہر حال میں، اور آگے جا کے وہ 1981 میں وہ ملک کے صدر بنے اور خمینی کے انتقال کے بعد 1989 میں وہ ملک کے سپریم لیڈر بنے۔ آج ان کی شہادت ہوئی تو ان کی جانشین جو ہے وہ ان سے پہلے جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اب ایران پہ جو رجیم چینج کی کوشش کی جا رہی ہے، تو امریکہ اور اسرائیل تو اب تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے کہ ایران کی حکومت کا تختہ پلٹا جا سکے، اور اگر مزید حملے کیے جاتے ہیں یا ڈیلٹا فورس کو اتارا جاتا ہے یا وہاں پہ اپنی مرضی کی حکومت بنائی جاتی ہے، جو پاکستان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ ہم نے ہر چیز کو پاکستان کے اینگل سے ابھی دیکھنا ہے۔ ایسی ایک جنگ شروع ہو گئی ہے کہ ہم خود پریشان ہیں کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، اس پہ حملہ ہو رہا ہے، پاکستان خود جنگ میں ہے اور عرب ممالک پہ حملے ہو رہے ہیں۔ ایک طرف ہم ایران پہ حملے کی مذمت کر رہے ہیں، ساتھ ہی ایران کے جو عرب ممالک پہ حملے ہیں ہم نے اقوام متحدہ میں اس کی بھی مذمت کی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کس طرح اپنی پالیسی کو مینٹین کر رہے ہیں۔ ہم مشکلات میں ہیں اس ٹائم پہ، ہم خود پریشان ہیں، پاکستان پریشان ہے، اور پاکستان نے جو سٹیپ اس کو لگ رہا ہے کہ یار ایران کی بھی حمایت کرو اور عرب ممالک کی بھی حمایت کرو، مگر جنگ میں نہیں گھسنا۔ یہ اچھی بات ہے کہ کسی کی جنگ میں، کیونکہ آپ کی جنگ لگی ہوئی ہے، آپ کے لیے کوئی نہیں آتا، تو آپ نے بھی کسی کی جنگ میں کودنا نہیں ہے، بڑا احتیاط کرنا ہے۔ ساتھ ہی ناظرین، ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد پاکستان بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی، جس کے بعد وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے اور 7 سے 8 شہادتیں عوام کی ہوئی ہیں۔ عوام کو احتیاط کرنی چاہیے۔ پاکستان میں کسی اور کے قونصل خانے کو آگ لگانا یہ درست نہیں ہے۔ اپنے احتجاج ریکارڈ کرائیں اور پرامن احتجاج کرنا چاہیے۔ سکردو میں، گلگت میں، کشمیر میں، لاہور میں، کراچی میں مظاہرے جو ہے ایران کے حق میں جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح مقبوضہ جموں کشمیر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، انڈیا بھر میں ہو رہے ہیں۔ لوگ اپنی ہمدردی کا اظہار جو ہے وہ ایران کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ فی الحال کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔